के मोती, इल्म के मोती दिलों में सजाए, इल्म के मोती दिलों में सजाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बंदा जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है मलाइका उस पर रहमत नाजिल करते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कि वो दुरूद पाक कम पढ़े या ज़्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं भी यहाँ खड़ा था और मुझे एक शेर याद आ रहा था आपको देखकर, फ़कत निस्बत का जैसा हूँ हकीकी नूरी हो जाऊँ, तुझे जो देखे वो बोल उठे मियाँ नूरी मियाँ तुम हो। और आपको देखकर जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे अमीर सुन्नत सामने है और बिल्कुल शबी अमीर सुन्नत की मिलती है। और आपकी तरबियत अल्हम्दुलिल्लाह अमीर सुन्नत के घर में ही हुई और माशाल्लाह शहज़ादे भी हैं आप। तो देखा जाता है कि वालिदैन की जो तरबियत होती है बाज़ औक़ात अभी जिस तरीके का जैसा दौर चल रहा है उसमें सोशल मीडिया का काफ़ी ज़्यादा दौर है और बाज़ वालिदैन ऐसे होते हैं जो सोशल मीडिया को नहीं समझ पाते, तो उनकी तरफ से यही होता है कि आप सोशल मीडिया यूज़ ना करें या इस तरीके से। और बाज़ औक़ात ये होता है कि बच्चों का काम ही जो है सोशल मीडिया से कनेक्ट होता है और वालिदैन समझ नहीं पाते। तो हम जो है अपनी वालिदैन को किस तरीके से समझाएं या उनकी बात मानकर चुप रहें और हम अपना काम करते रहें। अब देखें, मसला ये कि सोशल मीडिया के जो नुकसानात हैं ना, वो नुकसानात टीवी के नुकसानात से जो कई ज़्यादा हैं। टीवी में तो कोई भी चीज़ आई वो आकर चली गई। अच्छा, टीवी अगर कोई बच्चा देखता है तो घर में सबको पता चलेगा टीवी देख रहा है और क्या देख रहा है, उम्मी तौर पे बात कर रहा हूँ, वरना ये कि सबके सामने देखता है। क्योंकि सोशल मीडिया का नुकसान ये है कि वो दूसरे जेब में जब चाहे निकाल के देख ले और अपना दिमाग ख़राब करे। तो यूं बास वालिदैन को जो ना यूं खौफ है, और ये खौफ बिल्कुल बजाय कि ऐसे वालिदैन जो ना वो खुश नसीब में बहुत अच्छे हैं कि जो इस बला को समझते हैं और अपनी औलाद को इस चीज़ से रोकते हैं, बचाते हैं। इसमें यही है कि अपने वालिदैन को मुतमईन किया जाए, बताया जाए कि देखें कि ये छुरी है, अब इससे सब्ज़ी काटें या किसी की गर्दन काटें। तो ज़ाहिर है कि अब देखें कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल तो है ही, मगर दाऊद इस्लाम जो इसका अच्छा इस्तेमाल भी सिखाती है, और ये देखिए इसका अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। तो यूँ वालिदैन को मुतमईन किया जा सकता है, मगर नरमी से, अदब के दायरे में रहते हुए। यानी ये नहीं कि आप लोग जाहिल हो, आप लोगों को क्या पता दुनिया जो है वो कहाँ तक पहुँच गई, चाँद तक पहुँच गई। तो वालिदैन भी कोई ऐसे होंगे, बेटा ठीक है दुनिया तो चाँद तक पहुँच गई, तू तो मेरे सामने ही है अभी, तो फिर ऐसा भी नहीं बोलना। तो यूँ समझाया जा सकता है। वरना सोशल मीडिया के नुकसानात तो हैं, और ये है कि बंदे को अपने आप पे भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, XYZ। ये चीज़ है तो ख़तरनाक। अल्लाह हमें महफूज रखे, अल्लाह हमें बचाए। अब्दुल माजिद अत्तारी वादिया नीलम कश्मीर केल से। जानिशीन अमीर अहले सुन्नत की बरगाह में अर्ज़ ये है कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले जो कलाम पढ़ा वो कौन सी सन में पढ़ा और क्या कलाम पढ़ा, इसके चंद अशार सुना दे। मुझे याद पड़ता है वो पढ़ा था अर्श औला से आला मीठे नबी का रोज़ा। मतलब 88-89 होगा या 90 के आसपास, 90 से तो पहले की बात है। ये अशार सुना दें। स्कूल में पढ़ा था। अर्शे औला से आला मीठे नबी का रोज़ा है, हर मकां से बाला मीठे नबी का रोज़ा।
اچھا عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روزہ، تو روزے سے چونکہ یہ عرش اولا یعنی عرش ہے نا، اس سے بھی جو ہے نا میٹھے نبی کا روزہ اعلیٰ ہے، تو یہ عرض کر دوں کہ روزہ جو ہے نا یہ گنبد نہیں ہے، روزہ اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر، جاب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو جسم ہے نا وہ جہاں رکھا ہوا ہے وہ زمین کا حصہ، تو وہ حصہ جو جسم سے ملا ہوا ہے، متصل ملا ہونا، وہ عرش سے، کرسی سے، جنت سے، ہر جگہ سے وہ اعلیٰ ہے۔ میرا نام الہی بخش ہے، میں صوبہ بلوچستان وسطی محمد سے آیا ہوں۔ اگر کسی کا نقش نعلین پاک نیچے گر گیا ہو تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کسی کی چیز اگر ہم اٹھائیں گے تو ہمیں اس تک پہنچانا ہے، اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے۔ تو یہ ہے کہ اٹھا کر جو ہے نا وہ پہنچانے کی کوشش کی جائے، تو ایسا راستہ تلاشا جائے کہ پہنچا دوں، کہ بے ادبی کے لیے تو ہم نہیں اس کو چھوڑیں گے کہ وہیں رہے اور بے ادبی ہو، حکم دوسرا لقطے والا ہی ہوگا۔ محمد اسماعیل ساہیوال سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ وصیت کرے کہ میرے مرنے کے بعد مجھے گھر میں ہی دفنایا جائے، تو اس کے بیٹوں کو اس وصیت پر عمل کرنا کیسا ہو؟ نہیں، وہ نہیں مانی جائے گی وصیت، قبرستان ہی میں دفنایا جائے گا۔ جیسے نبی کا خاصہ ہے کہ جہاں ان کا وصال ہوا وہیں ان کی تدفین ہوگی، عام شخص کے لیے یہ نہیں ہے۔ یا سید جی، میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک ماحول جو ہے ہمیں حسن اخلاق کا جو ہے یہ ذہن دیتا ہے، اور بھی جو علماء کرام ہیں ہمارے، یا ان کی تحریریں یا بیانات یہ حسن اخلاق کا جو ہے درس دیتی ہیں، لیکن اگر میں کچھ دن پہلے ایک سوشل میڈیا پر تحریر پڑھی کہ اگر آپ کسی کو کتنا زیادہ میسر آئیں گے تو لوگ آپ کو اتنا زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے، اس بارے میں تھوڑی رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں نا، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح کے قوال اپنی طرف سے جو نا یہ دیتے رہتے ہیں، تو یعنی اس قول سے مراد یہی لی جائے گی ان کے کہ اگر آپ جو ہے نا وہ زیادہ نظر آئیں گے تو آپ کی اتنی ویلیو نہیں ہوگی، مگر یہ قانون ہر جگہ نافذ نہیں ہوگا۔ آپ اگر نیکی کی دعوت دینے کے لیے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں، مگر یہ ہے کہ ہاں وہاں پہ بھی جو ہے نا وہ زیادہ دیر نہیں، جیسے امیر سنت فرماتے ہیں نا کہ بندہ اگر کسی بھی انفرادی کوشش ہی کرے تو وقت دیکھ کر، سامنے والا اگر گھڑی دیکھے خالی تو آپ نے سمجھ جانا ہے کہ اب اس نے جانا ہے، اب مجھے زبردستی روکنا نہیں، ورنہ سنو کہ آئندہ جو گلی ہی بدل دے۔ بدھ والے دن سے سنا ہے کہ کوئی بھی اہم کام شروع کیا جائے، کاروباری یا کوئی بھی معاملہ ہو تو بدھ کے دن سے شروع کیا جائے، تو اس میں کیا حکمت ہے یا مطلب اس میں کیا فائدہ ہے کہ بدھ کے دن سے شروع کیا جائے؟ اسلامی مہینوں کے فضائل میں ہے کوئی نیا کام شروع کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بدھ کا دن بہت ہی بابرکت ہے، چنانچہ حدیث پاک میں ہے ما بدی ابی شیء یوم الاربعاء الا تم، یعنی کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچاؤ۔ امت کے جلیل القدر علماء درس و تدریس کے معاملے میں بھی اس حدیث پاک پر عمل کیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت شیخ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے استاد شیخ الاسلام برہان الدین صاحب ہدایہ رحمہ اللہ کی عادت تھی کہ آپ سبق بدھ ہی کے روز شروع فرمایا کرتے تھے، اور اس بات پر ایک حدیث روایت کر کے اس پر استدلال فرمایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جس کی ابتدا بدھ سے ہوئی ہو اور وہ پائے تکمیل کو نہ پہنچاؤ۔ سبق شروع کرنے کا یہی طرز عمل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا تھا، اور آپ اس حدیث پاک کو اپنے استاد شیخ قوام الدین احمد بن عبد الرشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت کرتے ہیں۔ بدھ کو کچھ یوں خصوصیت بھی حاصل ہے کہ بدھ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نور کو پیدا فرمایا، اور یوں یہ دن کفار کے حق میں منحوس اور مؤمنین کے حق میں مبارک ثابت ہوتا ہے۔ یہ شیخ ابو یوسف حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جو وہ منسوب ہے یہ قول۔ میرا نام غلام عطار ہے اور میرا تعلق لاہور سے ہے، جامعۃ المدینہ، اور الحمدللہ مجھے 12 ماہ کا مسافر بننے کی سعادت ملی ہے۔ ماشاءاللہ۔ یا سیدی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب ہم مدنی قافلے میں ہوتے ہیں تو بہت جذبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے علاقے میں جا کر دعوت اسلامی کا کام کریں گے اور مدنی قافلے بھی سفر کروائیں گے، مگر دیکھا گیا ہے کہ اکثر مدنی قافلے سے گھر جاتے ہی یہ جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کام میں استقامت نہیں مل پاتی، تو اس کام میں استقامت پانے کے لیے کیا کیا جائے؟ اصل کمال یہی ہے
کہ مدنی قافلے سے جانے کے بعد، اجتماع سے جانے کے بعد، مدنی مذاکرے سے جانے کے بعد، اعتکاف سے جانے کے بعد بندہ جو نا اس پر مستقیم رہے، وہ جذبہ اس کا برقرار رہے. کمال تو یہی ہے. وہ سارا رونا ایسی بات کا ہے. اس کے لیے یہی ہے کہ جب یہ مدنی قافلے میں جو ہے نا اپنی سوچ بنائے ایسی، اور جو نیکی کی دعوت دینے کے جو فضائل ہیں ان کا یہ مطالعہ جاری رکھے اور یہ اپنے دماغ کو دہراتا رہے، تو انشاءاللہ وہ جذبہ برقرار رہے گا. الحمدللہ 12 ماہ کا سفر جاری ہے. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ محمد نبی نام رکھنا کیسا ہے؟ نہیں، محمد نبی نام نہیں رکھنا چاہیے. آپ کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ امام مسافر ہے، اس نے امامت کرتے وقت تو بتا دیا کہ میں مسافر ہوں، لیکن بعد میں کوئی آدمی آیا، اس کو نہیں پتا کہ ابھی امام مسافر ہے یا مقامی ہے، تو وہ نیت کیا کرے گا؟ وہ تو نیت یہی کرے گا جو امام کی وہی میری. البتہ امام کے لیے مستحب یہ ہے کہ جب وہ سلام پھیلے نا تو وہ اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں، ورنہ وہ نیت وہی کرے گا جو امام کی نیت وہی میری نیت. کیونکہ یہاں مراد یہ ہے، یا 4 یا 2 رکعتیں مراد نہیں ہے، یا مراد یہ کہ اس وقت کی نماز. میرا سوال یہ ہے، جو لوگ قبرستان جاتے ہیں اگربتی یا موم بتی جلاتے ہیں کیسا ہے؟ اگربتی جو ہے وہ قبر پر نہ ڈالی جائے، قبر کے سائڈ پہ رکھی جائے. وہ بھی کب کہ جب ہم وہاں جب وہاں کوئی موجود ہو، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے یا وہاں فاتحہ پڑھ رہا ہے. اب جیسے وہاں سے جب جانے لگے اب جو ہے وہ اگربتی بجھا دی جائے ساتھ لے جائے، چونکہ وہ خالی خالی پڑے گا تو یہ بھی اسراف میں آئے گا. یہ مردے کو تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہے جو قبر میں ہے. حضور، میرا نام ارشاد علی اتاری ہے، میں بلوچستان صوبت پر سے آیا ہوں. یا سیدی، میرا سوال یہ ہے کہ اگر بغیر گواہ کے نکاح پڑھایا جائے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ میں نکاح فاسد ہے، نکاح نہیں ہوگا. میری آپ کے بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ یہ موت کی تمنا ایسے کرنا ہے کہ حضور وسلم میں ہماری قبر میں تشریف لائیں گے، موت کی تمنا کرنا کیسا ہے؟ اگر کوئی اس نیت سے موت کی تمنا کرتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، چونکہ موت ایک رکاوٹ ہے دیدار الہی کے لیے. دوسرا یہ کہ اگر اس وجہ سے وہ تمنا کرتا ہے کہ میں رہوں گا تو جو ہے میں گناہ کروں گا، تو گناہ مجھ سے ہو رہے ہیں، ان نیتوں پہ اگر وہ تمنا کرتا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. موت کی جو تمنا کرنا منع ہے نا، جو گناہ ہے، اور موت کی دعا مانگنا جو گناہ ہے، وہ یہ ہے کہ دنیاوی پریشانیوں کی وجہ سے جو بعض لوگ دعا کرتے ہیں نا مرنے کی، ان کے لیے منع ہے. میرا سوال یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں سردیوں میں مسجد میں انگیٹھی جلاتے ہیں، کیا مسجد میں انگیٹھی جلا سکتے ہیں یا نہیں؟ اور انگیٹھی کو گلگت بلتستان کی زبان میں بخاری کہتے ہیں، جبکہ بخاری دینی کتاب کا نام ہے بخاری شریف. کیا ہم اپنی زبان میں انگیٹھی کو بخاری کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ مسجد میں انگیٹھی جلانا جائز ہے، البتہ یہ کہ جب ماچس جب روشن کی جائے گی نا، جب جلائی جائے گی تو اس کے یہ کہ وہ باہر ہو. اچھا بھی ہے کہ انگیٹھی میں اگر کوئی مٹی کا تیل وغیرہ ڈالتے ہیں کہ جس کی بدبو وغیرہ ہوتی ہے، تو پھر یہ کہ وہ جب تک بدبو ختم نہیں ہوگی تب تک انگیٹھی مسجد میں نہ لائی جائے. اور رہا یہ کہ بخاری کہنا، تو بہتر یہ کہ نہ کہا جائے، کہ حدیث پاک کی جو نا ایک مبارک کتاب ہے بخاری شریف، اب انگیٹھی کو بخاری نہ بولا جائے، احتیاط کیجیے. جیسے یہاں بھی جو ہے حلیم، حلیم اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام بھی ہے، اور ایک ہمارے ہاں جو کھانے کا ایک نام ہے کھچڑا جسے بولتے ہیں، ایک کھچڑا ہمارے ماحول میں کھچڑا بولا جاتا ہے، تو حلیم اس کا کہا جاتا ہے. کم بولنے سے احتیاط کرتے ہیں، اگر کوئی حلیم بولتا ہے تو ناجائز بھی نہیں ہے. فاروق رضا طاری نیلم کشمیر سے ہوں. جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ جس کی نمازیں قضا ہوئی ہوں، کیا وہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے یا اس وقت بھی وہ قضا نمازیں ہی واپس لوٹائے گا؟ دیکھیں، اس میں یہ ہے کہ جو نماز مسنون ہے نا تو وہ پڑھ سکتا ہے، البتہ دیگر نوافل کے بجائے جو ہے نا وہ قضا پڑھے گا. جیسے تہجد مسنون ہے نا، سنت ہے. میرا جانشین میرے سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ امام صاحب رکن میں جانے سے پہلے تکبیر ختم کر دیتے ہیں، تو جو مقتدی ہوتا ہے وہ پہلے اگر چلا جائے
سجدے میں، تو اس صورت میں مقتدی کی نماز کا کیا حکم ہوگا؟ امام سے پہلے رکوع اور سجود کرنا، اس سے نماز تو ہو جائے گی مگر اس سے وعید بھی ہے کہ اجازت نہیں ہے اس کی۔ میرا نام فرحان علی اتاری ہے، میرا تعلق ضلع صحبت پور سے ہے۔ میرا جانشین امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ اگر بچپن میں بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو وہ بچہ بڑا ہو کر اس عورت کی بیٹی سے شادی کر سکتا ہے؟ اگر وہ 2.5 سال کے اندر اندر اس نے دودھ پیا ہے تو اب یہ اس عورت کی بیٹی سے نکاح نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ عورت جو ہے اس کی رضائی ماں ہوئی اور وہ جو بیٹی ہے اس عورت کی وہ اس کی رضائی بہن ہوئی۔ میرا نام محمد شکیل الدین اتاری ہے، میں اورنگی ٹاؤن کراچی سے آیا ہوں 12 ماہ کا نیت سے کے قافلے سے۔ تو میرا سوال ہے کہ کامل وضو کس طرح بنائیں؟ وضو کی بہت تاکید کی گئی ہے۔ کامل وضو جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس میں ہر سنت اور مستحب کا خیال رکھا جائے، اور دوسرا یہ کہ جو اس کی دعائیں ہیں وہ بھی پڑھی جائیں، اس سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ بھی پڑھی جائے تاکہ گناہ پورے جسم سے جھڑ جائیں۔ ویسے ظاہر ہے کہ جو جو عضو دھلتا جائے گا اس کے گناہ جھڑتے جائیں گے، اس عضو کے گناہ جھڑتے جائیں گے۔ وضو کا طریقہ ہے میرے سنت کا، اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔ نماز کے احکام میں بھی یہ رسالہ موجود ہے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دیتی ہے جو میں پڑھتا رہوں۔ ہم سب کے لیے جو نا ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ عموماً غصہ جو نا وہاں نکلتا ہے جہاں خوف نہیں ہوتا۔ یہ مدنی پھول یاد رہے کہ غصہ وہاں نکلتا ہے، یعنی غصے کا اظہار وہاں ہوتا ہے جہاں خوف نہیں ہوتا۔ اب ایک بندہ اس کی غصیلی طبیعت ہے، اب سامنے جو ہے نا وہ کوئی افسر موجود ہے، پولیس افسر یا کوئی وزیر ہے، تو کیا اس شخص کو وہاں بھی غصہ آئے گا؟ وہ پتہ ہے کہ اگر میں نے کوئی غصے کا اظہار کیا نا، ٹھیک ہے اس نے تو میری ایسی بے عزتی کر دی اس وزیر نے یا اس پولیس افسر نے، میں نے کچھ بھی کیا نا غصے کا اظہار تو یہ مجھے اندر کر دے گا۔ اب کیا پتہ چلا کہ غصے کا اظہار وہیں نکلتا ہے جہاں خوف نہیں ہوتا۔ اس لیے بندے کو چاہیے جب بھی غصہ آئے نا تو یہ دیکھے کہ آج میں تو اس پر غصے کا اظہار کر رہا ہوں، یعنی بلا وجہ شریک کی میں بات کر رہا ہوں، آج میں تو اس پر غصے کا اظہار کر رہا ہوں کہ چونکہ یہ میرے سے ڈرتا ہے، یعنی مجھے سے کوئی خوف نہیں ہے، مگر ہم سے ظاہر ہے کہ ایک بڑی ذات ہے ہم سے اوپر، اللہ تبارک و تعالی، کہ اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا۔ اس نے اگر ہم پر جلال فرمایا، وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تو ہمیں اس وقت اپنی سوچ اس طرف لے جانی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ بعضوں کا جو ہے نا نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے کہ جو نا وہ یا تو لوگ اتنا بیچاروں کو مشروع کہتے ہیں اس کو غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، غصہ بہت آتا ہے، ابھی بیچاروں غصے کا جو ہے نا جھوٹا اظہار نہیں کرے گا تو یہ شرمندہ ہوگا۔ تو خیر غصہ آنا جو ہے نا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے۔ غصہ آیا اور اب اس نے اس وقت جو ناجائز حرکتیں کی، اب اس پہ یہ اس کی پکڑ ہے۔ اللہ ہمیں بے جا غصے کے اظہار سے بچائے۔ غصہ آنا چاہیے اللہ اور رسول کی نافرمانی پر، اور دوسرا ہے کہ بندے کو اپنے آپ پہ جو ہے نا وہ اوڑھنا بھی نہیں چاہیے کہ میں بہت غصیلا ہوں۔ دوسرا یہ کہ اگر کوئی سامنے والا کوئی غصے والا ہے تو اس کے بارے میں اتنا مشورہ نہیں کرنا چاہیے کہ بھائی ماں بدولت کو بڑا غصہ آتا ہے، کہ غصے کو اتنی لفٹ نہ کرائی جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ علم کے موتی، علم کے موتی دلوں میں سجائے، علم کے موتی دلوں میں سجائے۔